5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। जवानी को बुढ़ापे से पहले, तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, फुर्सत को मशगूलियत से पहले, दौलत को मोहताजी से पहले और ज़िंदगी को मौत से पहले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 5 चीज़ों में इंसानी ज़िंदगी के अहम तरीन मसाइल को जमा कर दिया। मौत का खौफ और उसकी शिद्दत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हज़रत अनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह भी उससे मिलना पसंद करता है। अल्लाह से मुलाकात को पसंद करने का मतलब ये है कि मोमिन दुनियावी ज़िंदगी के बजाय आखिरत की ज़िंदगी को पसंद करता है, आखिरत के लिए तैयारी करता है, और जब मौत का वक्त करीब आता है तो वो जल्द अज जल्द इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चला जाना चाहता है, क्योंकि इस वक्त रहमत के फरिश्ते उसे खुशखबरी देते हैं, अल्लाह तुझसे खुश है, वो तुझे जन्नत में दाखिल करेगा और अपनी अता व बख्शिश से तुझे नवाजेगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो शख्स अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करता है, अल्लाह भी उससे मिलना पसंद नहीं करता। इसका मतलब ये है कि मौत के वक्त काफिर और फासिक और फाजिर को अजाब के फरिश्ते जब दिखाते हैं कि मरने के बाद तेरा ठिकाना ये दोज़ख है, तो वो इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाना पसंद नहीं करता। ऐसे शख्स को अल्लाह भी अपनी रहमत से दूर रखता है। उस वक्त ऐसा शख्स अपनी दुनियावी ज़िंदगी पर अफसोस करता और अपनी बदआमालियों को याद करके रोता है और मौत से घबराता है, उसे नापसंद करता है, क्योंकि मरने के बाद उसे आखिरत के अजाब का डर होता है। इमाम नववी रहमतुल्लाह कहते हैं, हदीस का मतलब ये है कि अल्लाह को जो बंदे महबूब होते हैं उनके दिल में अपनी मोहब्बत डाल देता है और वो अल्लाह से मोहब्बत करने लगते हैं। मोहब्बत दरअसल अल्लाह ताला की एक सिफत है। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसका अक्स यानी कि साया उस बंदे के दिल पर पड़ता है, जिस तरह के बहते हुए पानी का अक्स यानी कि झलक या साया दीवार पर पड़ता है। इसकी तायद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से भी होती है, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता है। और यही इशारा कुरान करीम में युहिब्बुहुम, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, व युहिब्बुनहु, और वो मोमिन उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह हमें भी अपनी मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, हम में से हर आदमी मौत को नापसंद करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उससे मुराद ये आम नापसंदीदगी नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि मोमिन की मौत का वक्त जब करीब आता है तो उसके पास अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता आता है और उसे उन नेमतों की खुशखबरी देता है जो अल्लाह की तरफ से उसे मौत के बाद मिलने वाली है। तो बंदा मोमिन के लिए अल्लाह की मुलाकात से ज़्यादा पसंदीदा कोई शय नहीं होती और वो जल्द से जल्द इससे शरीफ याब होना चाहता है। फिर अल्लाह भी जल्द से जल्द उसे अपने पास बुलाना चाहता है। और फाजिर या काफिर की मौत जब करीब आती है तो एक डराने वाला फरिश्ता उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसके लिए कौन कौन सा अजाब तैयार है। तो वो घबरा कर अल्लाह के सामने जाने उससे मुलाकात को नापसंद करता है और अल्लाह भी उस बात को पसंद नहीं करता कि ऐसे शख्स को उसके सामने लाया जाए। मौत की तलखी कैसी होती है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन अपने वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन से रवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के किस्से भी लोगों के सामने बयान कर दिया करो, क्योंकि उस कौम के अंदर भी बड़े बड़े मोजज़े ज़ाहिर होते रहे हैं।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، آپس میں کہنے لگے، یہاں ہم نماز پڑھ کر اپنے رب سے دعا کیوں نہ کریں، شاید وہ کسی مردے کو زندہ کر دے جو ہمیں موت کے بارے میں کچھ بتا دے۔ ابھی وہ لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک پرانی قبر سے ایک مردے نے سر نکال کر ان سے کہا، لوگوں تم کیا سوچ رہے ہو؟ بخدا مجھے وفات پائے ہوئے 90 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر موت کی شدت، موت کی تکلیف کو آج تک نہ بھلا سکا۔ مجھے آج بھی یہ محسوس ہوتا ہے جیسے اب بھی جاں کنی کی حالت میں ہوں۔ میرے لیے اللہ سے دعا کرو وہ مجھے اس سے نجات دے اور مجھے میری پہلی حالت، مجھے پہلی زندگی میں لوٹا دے۔ اس مردے کی پیشانی ماتھے پر سجدے کا نشان بھی تھا، یعنی وہ ایک عبادت گزار شخص تھا، اس کے باوجود اس پر موت کی اتنی سختی ہوئی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن پر موت کا وقت اس قدر سخت گزرتا ہے جیسے ایک وقت 300 تلواروں سے اس کے جسم کو زخمی کیا جا رہا ہو۔ لہٰذا جس کو اس بات کا یقین ہو کہ ایک دن موت ضرور آئے گی، اسے چاہیے کہ برائی اور گناہوں سے پرہیز کرے اور اچھے اعمال کرتے ہوئے اس دن کے لیے تیاری کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی جو تلخیاں، جو سختیاں بیان فرمائی ہیں، وہ امت کی بھلائی کے لیے بیان فرمائی ہیں، تاکہ ان کا امتی گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں سے باز رہے اور دنیا کے شدائد و مشکلات پر صبر کرے، کیونکہ یہاں کی سختیاں موت کی سختیوں سے آسان ہیں۔ موت کی سختی عذاب آخرت ہی کا حصہ ہے، اور آخرت کا عذاب دنیاوی شدائد، دنیاوی مشکلوں، مصائب کے مقابلے میں بہت سخت ہے۔ اچھوتا علم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن ہاشمی سے روایت ہے، کہتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے علم کی کوئی نئی اور عمدہ بات بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، اصلی علم تمہارے پاس کتنا ہے؟ نفس علم، اصل علم تمہارے پاس کتنا ہے؟ اس نے عرض کیا، نفس علم کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنے اللہ کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیا، تو نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ اس نے کہا، جو اللہ نے چاہا اور مجھ سے ہو سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، موت کو جانتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے جواب دیا، جو اللہ نے چاہا اور مجھ سے ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، فی الحال جاؤ، ان 2 باتوں کو پوری طرح سمجھ لو، اس کے بعد آنا، تمہیں علم کی نئی بات بتا دی جائے گی۔ کئی سال گزرنے کے بعد وہ شخص دوبارہ حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اقرار کرو، جو بات تمہیں اپنے لیے ناپسند ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ناپسند کرو گے، اور جو بات تم اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو گے۔ یہ ہے علم کی نادر اور اچھوتی یا عمدہ بات۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ بات سمجھائی کہ اصل اور حقیقی علم یہ ہے کہ موت کے لیے تیاری کی جائے، اور اس تیاری میں پہلے نمبر پر حقوق العباد یعنی بندوں کے حق آتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی حق تلفی ہوئی۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ حضرت میمون ابن مہران روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، دولت کو محتاجی سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں میں انسانی زندگی کے اہم ترین مسائل کو جمع کر دیا۔
انسان جوانی کے دنوں میں جو کوشش و محنت اور عبادت و نیک اعمال کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر جوانی میں معصیت اور گناہ کا عادی ہو جاتا ہے تو بڑھاپے میں بھی اس گناہ سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ انسان جوانی کے دنوں ہی اس میں خود کو محنت و مشقت اور عبادت و ریاضت کا عادی بنا لے تاکہ بڑھاپے میں بھی آسانی سے عبادت کرتا رہے۔ صحت یعنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ تندرست آدمی جو کام بھی کرنا چاہے آسانی سے کر سکتا ہے۔ اسے نماز پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، نہ ہی روزہ رکھنا یا دوسرا کوئی نیک کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مثلاً وہ اپنے مال میں سے جتنا چاہے صدقہ کر سکتا ہے، جتنا چاہے جائز طریقے سے کما سکتا ہے، جبکہ بیماری اور کمزوری کی حالت میں وہ اپنے مال میں بھی اتنا اختیار نہیں رکھتا۔ وہ زیادہ خرچ نہیں کر سکتا، نہ عبادت ہی وہ پوری دل جمی اور اطمینان سے کر سکتا ہے۔ فرصت کو غنیمت جاننے کا معنی یہ ہے، رات کا وقت فرصت کا وقت ہوتا ہے اور دن مصروفیت و مشغولیت کا وقت ہے۔ رات کی فرصت میں تہجد پڑھ سکتا ہے اور دن کی مشغولیت و مصروفیت میں روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ روزہ جسمانی مصروفیت میں حائل نہیں ہوتا، نہ اس سے کسی کام میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ خصوصاً جاڑوں کی لمبی راتوں میں انسان بڑی آسانی سے تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے اور آرام بھی کر سکتا ہے، اور دن چھوٹا ہوتا ہے، اس میں روزہ رکھنا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و گرامی ہے، جارے کا موسم مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، ان میں تہجد پڑھیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، ان میں روزہ رکھیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات لمبی ہے، اسے نیند میں گزار کر مختصر نہ کر، چھوٹی نہ کر، اور دن کے روشن چہرہ کو اپنے گناہوں سے گرد آلودہ نہ کر۔ دولت مندی کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو رزق تجھے دے رکھا ہے اس پر صبر کر اور دوسروں کے مال و دولت کو للچائی نظروں سے نہ دیکھ۔ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننے کا مطلب یہ ہے، انسان زندگی میں ہی ہر عمل کرنے پر قادر ہوتا ہے، اس میں جتنا چاہے نیک اعمال کر سکتا ہے، مگر موت کے بعد عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا جو آخرت میں اس کے درجات کی بلندی اور ثواب کا ذریعہ بن سکے۔ اس لیے مومن کو چاہیے وہ زندگی کے اوقات کو ضائع نہ کرے تاکہ موت کے بعد اسے ان اوقات کے ضائع ہونے پر افسوس نہ کرنا پڑے۔ ایک ایرانی فلسفی دانشور کا قول ہے، بچپن کھیل کود میں گزارا، اس کے بعد جوانی کے نشے میں مست رہا، بڑھاپے میں تیرے جسم کی طاقت جواب دے گئی اور تو کچھ کرنے کے قابل نہ رہا۔ بتا تو نے زندگی میں خدا کی عبادت کب کی؟ مطلب یہ کہ موت کے بعد تو کچھ نہ کر سکے گا، جو کرنا ہے اس زندگی میں کر لے، اور یہی وقت ہے جس میں آخرت اور موت کے وقت کی سختی سے نجات کے لیے اچھے اعمال کیے جا سکتے ہیں۔ موت سے غافل نہ رہ، کیونکہ وہ تجھ سے غافل نہیں ہے۔ مقرر وقت پر موت کا فرشتہ ضرور تیرے سامنے آئے گا۔ ملک الموت اللہ کے حکم کے بغیر ایک مچھر کی روح بھی قبض نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سرحانے ملک الموت کا فرشتہ کو دیکھ کر ملک الموت سے فرمایا، میرے اس صحابی کی روح نرمی سے نکالنا، یہ مومن ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، اے محمد آپ مطمئن رہیں، آپ کے ہر امتی یعنی مومن کی روح نرمی سے نکالتا ہوں۔ اس کے بعد اس ملک الموت نے کہا، بخدا اے محمد، جب میں کسی انسان کی روح قبض کرتا ہوں، اس وقت اگر اس کے رشتہ داروں یا اہل و عیال میں سے کوئی روتا یا چیخ و پکار کرتا ہے، میں کہتا ہوں، یہ رونا دھونا اور چیخ و پکار کیوں؟ ہم نے کوئی ظلم تو نہیں کیا، نہ ہم نے اس کی موت کے مقرر وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے، نہ ہم نے
اس کی تقدیر میں کوئی دخل اندازی کی ہے کہ جتنی زندگی اس کی تقدیر میں لکھی تھی اس کے پورا ہونے سے پہلے اس کی روح قبض کی ہو؟ ایسا تو نہیں کیا۔ ہم نے اس کی روح قبض کر کے کوئی گناہ جرم نہیں کیا۔ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کو ہنسی خوشی قبول کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور آخرت میں انہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر اللہ کے اس فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، روتے اور چیختے چلاتے ہیں، گناہ گار ہوں گے اور آخرت میں اس گناہ کی سزا بھگتیں گے۔ تمہیں ہم پر ناراض یا غصہ ہونے کا کوئی حق نہیں۔ ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ایسی حرکتوں، رونے دھونے، چیخ و پکار کرنے سے باز رہو اور پرہیز کرو۔ ہماری تم سے آئندہ بھی ملاقات ہوگی، لہٰذا محتاط اور ہوشیار رہو۔ روئے زمین پر خشکی و تری میں کوئی گھر یا کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی جاندار رہتا ہو اور میں اسے نہ پہچانتا ہوں۔ میں دن رات 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں، ان کے ہر چھوٹے بڑے کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں انہیں جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں۔ اس کے باوجود اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے حکم کے بغیر ایک مچھر تک کی روح قبض کرنے کی قدرت و اختیار نہیں۔ جو کچھ بھی کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ کہا مار کر ہنسنا موت سے غفلت کی نشانی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو زور زور سے ہنستے ہوئے دیکھ کر فرمایا، اگر تم اس کو یاد رکھتے جس کی یاد ہر لذیذ چیز کی لذت کو ختم کر دیتی ہے تو تمہیں اس طرح ہنسنے کی فرصت نہ ملتی۔ اس لذت کو ختم کر دینے والی چیز کو یاد کرتے رہا کرو، یعنی موت کو۔ پھر فرمایا، قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یعنی انسان کے جیسے اعمال ہوں گے قبر میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا۔ نیک اعمال ہیں تو جنتیوں والا معاملہ ہوگا اور برے اعمال ہیں تو دوزخیوں والا۔ موت کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ہمیں موت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے ایک کانٹے دار درخت کی ایک شاخ ٹہنی انسان کے جسم میں داخل کر دی جائے اور اس کا ہر کانٹا جسم کی ہر رگ میں بیٹھ جائے، پھر ایک طاقتور آدمی پوری طاقت سے اس شاخ کو، اس ٹہنی کو کھینچے اور شاخ کا کچھ حصہ ٹوٹ کر جسم کے اندر ہی رہ جائے، ظاہر ہے وہ حصہ جو جسم کے اندر رہ گیا ہے اسے کبھی چین نہ لینے دے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحم اللہ کے متعلق مشہور ہے، جب کبھی ان کے سامنے موت کا ذکر آتا وہ ذہنی طور پر اتنے پریشان ہوتے کہ کوئی کام نہ کر پاتے۔ اگر کوئی شخص ان سے کوئی بات پوچھتا تو وہ جواب میں صرف اتنا کہتے، مجھے معلوم نہیں۔ انسان ان 3 باتوں کو ہمیشہ نظر کے سامنے رکھے۔ ایک فلسفی کا قول ہے، عقل مند آدمی کو چاہیے کہ ان 3 باتوں کو کبھی نہ بھولے۔ نمبر 1، دنیا فانی ہے۔ نمبر 2، زندگی میں پیش آنے والے حادثات، اور تیسرا موت۔ 4 چیزوں کی قدر 4 آدمی کرتے ہیں۔ حضرت حاتم ابن اسم رحم اللہ کہتے ہیں 4 چیزوں کی 4 آدمی قدر کرتے ہیں۔ جوانی کی قدر بوڑھا آدمی، مگر جب کہ وہ ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے۔ سکون اور آرام کی قدر وہ آدمی کرتا ہے جو مصیبت میں پھنستا ہے۔ صحت اور تندرستی کی قدر مریض کو ہوتی ہے، اور زندگی کی قدر مردہ کو معلوم ہوتی ہے۔ موت کے وقت انسان کیا محسوس کرتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میرے والد اکثر یہ بات کہا کرتے تھے، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ موت کے وقت
जिस के होश व हवास दुरुस्त हों, वो मौत के बारे में कुछ बताता क्यों नहीं? चुनांचा जब उनकी मौत का वक्त करीब आया, मैं उनके पास मौजूद था। मैंने उन्हें याद दिलाया कि आप ये कहा करते थे, आपके होश व हवास भी दुरुस्त हैं, आप ही मौत के मुतालिक कुछ बताइए। उन्होंने कहा, बेटा, मौत के हालात बयान नहीं हो सकते, ताहम इतना बताए देता हूँ, खुदा की कसम, इस वक्त मुझे ये महसूस हो रहा है जैसे मेरे कंधों पर एक पहाड़ रख दिया गया हो। मेरी रूह को सुई के नाके यानी सुराख से गुजारा जा रहा हो। मेरे जिस्म में जहरीले कांटे भर दिए गए हों और जैसे आसमान व ज़मीन दोनों आपस में मिल गए हैं और मुझे चक्की के इन पाटों में डालकर पीसा जा रहा हो। बेटा, मेरी ज़िंदगी में 3 दौर आए हैं। एक वक्त वो था जब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुरे दुश्मनों में शामिल और उनके खून का प्यासा था। अगर खुदा न खास्ता उस वक्त मुझे मौत आ जाती तो मैं बर्बाद हो गया होता। फिर अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, मैं मुसलमान हो गया। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सबसे ज़्यादा महबूब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद की कई मुहिमों पर मुझे लश्कर का अमीर बनाकर भेजा। काश मुझे उस वक्त मौत आ जाती। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत फरमाते जो बारगाह खुदाबंदी में कबूल होती और मेरी बख्शिश यकीनी हो जाती। तीसरा दौर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हम दुनियावी मामलात में फंस गए। अब अल्लाह ही जानता है कि आखिरत में मेरा क्या हाल होगा। अब्दुल्ला इब्न उमर बिन आस कहते हैं, मैं उनके पास ही बैठा था कि उनकी रूह कफ्स अंसरी से परवाज़ कर गई, उनकी मौत वाक़ हो गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। हज़रत शकीक इब्न इब्राहीम कहते हैं, लोग ज़बानी तौर पर मुझसे मुत्तफ़िक हैं मगर अमली तौर पर मेरे मुखालिफ। ज़बान से कहते हैं हम अल्लाह के बंदे, अल्लाह के ग़ुलाम हैं, मगर अमल ऐसे करते हैं जैसे वो सब कुछ करने में आज़ाद हैं और कोई उनसे पूछने वाला नहीं। ज़बान से कहते हैं अल्लाह हमें रिज़्क़ देता है, लेकिन दुनिया कमाने की फ़िक्र में इस तरह लगे रहते हैं कि फ़राइज़ को भी भूल जाते हैं। ज़बान से कहते हैं आखिरत दुनिया से बेहतर है, मगर दुनिया के लिए दौलत समेटते रहते हैं। ज़बान से कहते हैं मौत का आना यकीनी है, मगर अमली तौर पर दौलत बटोरने में इस तरह लगे रहते हैं जैसे उन्हें हमेशा यहीं रहना है। 3 चीज़ों पर ताज्जुब होता है और हंसी आती है और 3 चीज़ों पर रोना आता है। ये कौल मुख्तलिफ असहाब रज़ियल्लाहु अन्हुम से मंसूब है। कुछ लोग इसे हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल बताते हैं, कुछ हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब करते हैं, लेकिन अक्सर अहले इल्म व असहाब तहक़ीक़ के नज़दीक ये हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है। ये कहते हैं, फरमाते हैं 3 चीज़ें हैं जिन पर मुझे ताज्जुब होता है और हंसी आती है। पहला, इंसान दुनियावी ज़िंदगी में लंबी लंबी उम्मीदें बांधता है जबकि मौत उसकी ताक में लगी हुई है। दूसरा, इंसान गफलत में पड़ा है मगर मौत का फरिश्ता और क़यामत की घड़ी उससे गाफिल नहीं है। तीसरा, इंसान ज़ोर ज़ोर से कहकहा लगाकर हंसता है मगर उसे मालूम नहीं कि अल्लाह उससे खुश है या नाराज़ है। और इन 3 चीज़ों पर मुझे दुख होता है और रोना आता है। पहला, अपने अहबाब की जुदाई यानी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब रज़ियल्लाहु अन्हुम की वफ़ात पर। दूसरा, अचानक सामने आखिरी होने वाली मौत की दहशत। और तीसरा, अल्लाह के सामने पेशी, ना मालूम मेरे लिए क्या फ़ैसला हो, जन्नतियों में शामिल किया जाऊं या जहन्नम में झोंक देने का हुक्म सादिर हो। अल्लाह हमें उससे महफूज रखे, आमीन। बाज़ रात ने रवायत किया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उन जानवरों को जिनका तुम गोश्त खाते हो मौत के मुतालिक इतना इल्म हो जितना तुम्हें है, तुम्हें कभी उम्दा गोश्त नसीब ना हो, यानी वो मौत के खौफ से दुबले हो जाएं जिससे उनका गोश्त भी बेमज़ा हो जाए,
موت کی یاد اور اس سے غفلت کا نتیجہ۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے اس کی نظر میں 3 چیزوں کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ پہلا، جلدی توبہ کرتا ہے، دوسرا، میسر روزی پر صبر کرتا ہے، اور تیسرا، عبادت میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور جو موت سے غافل رہتا ہے، توبہ میں دیر کرتا ہے، گناہ نہیں چھوڑتا، روزی پر صبر نہیں کرتا جو میسر ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ کی ہوس اور لالچ میں رہتا ہے، عبادت میں سستی اور کاہلی کرتا ہے، موت کے بعد بھی مردہ موت کے وقت کی تکلیف کو نہیں بھولتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ ہٹ دھرم قسم کے لوگوں نے کہا، ان کو زندہ کرتے ہو جن کی موت کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ممکن ہے ان کی روح پوری طرح قبض ہی نہ کی گئی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سے کہا، اچھا تم لوگ پہلے خود اس بات کا فیصلہ کر لو، کس زمانے کے مردے کو دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ چنانچہ سب لوگ سام ابن نوح علیہ السلام کے قبر پر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے سام ابن نوح کو زندہ کر کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا، جس کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، کیا بات، تمہارے بال سفید کیوں ہیں؟ تمہارے زمانے میں تو لوگوں پر بڑھاپا نہیں آیا کرتا تھا۔ اس نے جواب دیا، جب میں نے اٹھ کی آواز سنی تو خیال ہوا شاید قیامت برپا ہو گئی ہے، اس کے خوف سے میرے بال سفید ہو گئے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تیری موت کب ہوئی تھی؟ اس نے جواب دیا، 4000 سال پہلے، اور موت کے وقت جن سخت مشکلات کا سامنا ہوا تھا انہیں آج تک نہیں بھولا ہوں۔ کہتے ہیں کہ موت کے بعد مومن کے سامنے دوبارہ زندگی پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ واپس چلے جاؤ، مگر وہ موت کی سختیوں سے گھبرا کر واپس آنا پسند نہیں کرتا۔ صرف شہید دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آنا پسند کرتا ہے تاکہ پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا قتل ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند درجہ حاصل کر سکے، کیونکہ شہید کی موت بہت آسان ہوتی ہے، اس کی روح نہایت آسانی سے قبض کی جاتی ہے، اس پر سختی نہیں کی جاتی۔ 4 اہم باتیں حضرت ابراہیم ابن ادھم سے لوگوں نے عرض کیا، ہمیں بھی کچھ نصیحت کریں۔ انہوں نے جواب دیا، فی الحال 4 اہم باتوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اس سے فرصت ملی تو تم لوگوں کو کچھ بتاؤں گا۔ لوگوں نے پوچھا، وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا، وہ 4 باتیں یہ ہیں، یوم مشاق، جس دن اللہ نے تمام انسانوں سے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور سب نے جواب میں کہا تھا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اس روز اللہ نے جنتیوں اور دوزخیوں کے ناموں کی فہرست بھی تیار کر لی تھی، نہیں معلوم میرا نام کون سی لسٹ میں ہے۔ دوسری، جب بچہ ماں کے پیٹ میں تیار ہو جاتا ہے تو اس کی تقدیر لکھنے والا فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے، یہ نیک میں ہے یا بدبختوں میں، نیک بختوں میں ہے یا بدبختوں میں، پتہ نہیں مجھے کن میں شامل کیا گیا ہے۔ تیسری بات، جب موت کا فرشتہ کسی کی روح قبض کرنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے، اے پروردگار، اسے مسلمانوں کے ساتھ رکھوں یا کافروں میں شمار کروں؟ پتہ نہیں میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم صادر ہوگا۔ چوتھی، قیامت کے دن اللہ حکم دے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں، گناہگاروں، آج ایک طرف الگ ہو جاؤ، نہیں معلوم مجھے کن لوگوں میں شامل رکھا جائے گا۔ مومن و متقی انسان کو موت کے وقت آخرت میں کامیابی کی بشارت و خوشخبری دی جاتی ہے۔ اللہ کے کچھ محبوب و نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عقل و شعور عطا کرتا ہے اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ وہ موت کو نہیں بھولتے، آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، آمین۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اپنی اس بات پر قائم رہے، موت کے وقت ان کے پاس فرشتے آئیں گے اور انہیں کہیں گے ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، تمہارے واسطے وہ جنت تیار ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں موت کے وقت یہ خوشخبری دی جائے گی۔ یہ خوشخبری ان کو دی جائے گی جو سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتے ہوں، ان کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں اور وہ اپنے ہر عمل میں نیک نیت ہوں۔ جب فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو وہ نیک بندے ان سے پوچھیں گے تم کون ہو؟ ہم نے ایسے حسین و جمیل اور خوش لباس آدمی آج تک نہیں دیکھے۔ وہ جواب دیں گے ہم تمہارے دوست ہیں، ہم وہ فرشتے ہیں جو زندگی میں تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حفاظت کرتے اور تمہارے اعمال نامہ لکھتے رہتے۔ اب آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے دوست بن کر تمہارے ساتھ رہیں گے۔ بس ایک صاحب ہوش عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے وہ خواب غفلت سے بیدار ہو اور آخرت کی فکر کرے۔ آخرت کی فکر میں لگے رہنے والے انسان کی نشانیاں۔ ایسے انسان میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی، دنیاوی معاملات میں صبر سے کام لیتا ہے۔ دوسری، ایسا نیک کام جو آخرت میں فائدہ دے اسے جلد انجام دیتا ہے۔ تیسری، دینی حکم میں غور و فکر اور علم و بصیرت سے کام لیتا ہے۔ چوتھی، عام آدمی سے حسن اخلاق اور نرمی سے بات کرتا ہے۔ ایک اچھے مسلمان کے اندر ان 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی، اللہ کی عبادت کرے۔ دوسری، عام لوگوں کو اس کی ذات سے فائدہ ہو۔ تیسری، لوگ اس سے خوف نہ کھائیں۔ چوتھی، لوگوں کے مال و دولت پر حسد نہ کرے۔ پانچویں، موت کے وقت کے لیے تیاری کرتا رہے، یعنی یہاں دنیا میں غفلت کی زندگی نہ گزارے۔ بندہ مومن موت کے استقبال کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، جبکہ فاسق و فاجر اس سے بھاگتا ہے۔ بھائیوں، انسان پیدا ہوا ہے تو ایک دن اسے مرنا بھی ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے محمد بے شک آپ کو موت آئے گی اور وہ کافر بھی مریں گے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ۔ اے رسول ان منافقین سے کہیں یہ موت یا قتل سے فرار بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لہٰذا انسان خصوصاً مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس زندگی میں موت اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات کے لیے تیار رہے، کیونکہ موت اس بات کا بھی فیصلہ کر دیتی ہے مرنے والے نے یہ زندگی کس طرح گزاری اور آخرت کے واسطے کیا تیاری کی ہے۔ نیز اس بات کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنے دعویٰ ایمانی میں کتنا سچا اور کتنا جھوٹا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ اگر تم اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہو تو موت کی آرزو کرو، وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس طرح یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ مومن بندہ موت کا آرزو مند رہتا ہے اور فاسق و فاجر یا کافر آدمی موت سے بھاگتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں فقر محتاجی کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے گر گرا کر اپنی ضروریات کے پورا کرنے کی دعا کر سکوں۔ بیماری کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ اس سے میرے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور موت اس لیے پسند ہے کہ اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انسان اچھا ہو یا برا، موت بہرحال اس کے لیے بہتر ہے۔ نیک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرًا لِلْإِبْرَارِ۔ اللہ کے پاس نیک لوگوں کے لیے اچھا اجر موجود ہے، اور بد اعمال و گناہ گاروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔
ہم انہیں اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ بڑھ جائیں، ان کے واسطے رسوا کن عذاب تیار ہے۔ حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت مومن کے واسطے راحت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ دوسرا سوال تھا، سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جو اکثر موت کو یاد کرتا اور اس وقت کے لیے خود کو تیار کرتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے اور اسے اپنا مطیع و فرما بردار بنا لے، اور نادان، فاسق و فاجر وہ ہے جس پر اس کا نفس قابو پا لے اور پھر وہ شخص اپنے نفس کی خواہش کے مطابق عمل کرتا رہے اور اللہ سے مغفرت کی امید بھی رکھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔